अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी की तहरीर करदा नावल वफ़ाए यार की एपिसोड 2। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। भाई कहाँ है? वो जॉगिंग करता हुआ एयरपोर्ट लगाता हुआ बोला। कहाँ हूँ का क्या मतलब है? ऑमलेट बना रहा हूँ और तूने सही काम पकड़ा हुआ है। काम ना करना पड़े इसलिए जॉगिंग से देर से वापस आता है। लेकिन ये ड्रामा तेरा रोज़ नहीं चलेगा। आज आखिरी दिन है जो मैं नाश्ता बना रहा हूँ, वरना तू जाने तेरा काम। अगर नहीं तो मैं फैकल्टी से बात करके अपना कमरा तब्दील करवा लेता हूँ। तामीर की बात सुनकर वो भागता हुआ रुका और पानी पीता वो एक पास पड़े बेंच पर बैठकर उससे मुखातिब हुआ। जब तू 10 साल का था और मैं 9 साल का, तब तेरी मेरी दोस्ती हुई थी और तब से अब तक मैं सिर्फ तेरे एक्सीडेंट वाला वक्त ही है जिसमें हम कुछ वक्त अलग रहे हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा दिन आया जब तू और मैं इकट्ठे नहीं रहे? बेटा, इकट्ठे रहने में तेरे लिए नाश्ता बनाने में बड़ा फ़र्क है। यार देख भाई, बस तब तक खिला दे जब तक मेरी शादी नहीं होती। फिर उसके बाद पक्का मैं तुझे रोज़ नए से नया खाना बनवा कर खिलाया करूँगा। सनाबिल के बच्चे, सीधे से वापस आ जा। मैं नाश्ता बना चुका, ठंडा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तामीर की बात सुनकर वो जल्दी से उठा और गाड़ी की तरफ भागा। तुम आ गई आयमा? जी भाभी, आना नहीं था क्या? उन सब ने तुम्हें परेशान कर दिया। मैंने कहा था ना बताओ उसको। क्यों? क्यों नहीं बताना चाहिए था भाभी? आपको हार्ट अटैक हुआ है, अस्पताल में दाखिल हैं आप, और मैं एक आपके पास ना आती? अगर मेरी जगह हानिया होती तब भी आप यही कहती। आयमा बुशरा का हाथ पकड़कर उनसे खफकी से गोया हुई। ऐसी बात है आयमा, तुम बिल्कुल हानिया जैसी हो। जैसी हानिया मेरी बेटी है वैसी तुम। मैं तो इसलिए कहा था कि तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी, परेशान हो जाओगी। मगर तुम बताओ कब आई, किसके साथ आई? मैं तैमूर के साथ आई हूँ। रात 2 बजे पहुँचे थे। उसका बिजनेस पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया है तो उसका जाना ज़रूरी था, इसलिए वो वापस चला गया। जाने से पहले आया था, आप आराम कर रही थी तो मैंने कहा ना जगाए। अच्छा चलो वापस बुला लेना उसे, मुझे कंधा दे देगा। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप और जल्दी घर भी चली जाएंगी। तुमने नाश्ता किया है? ये सब मिर्च तेज़ खाते हैं। मेरे पास फ़ोन नहीं है। तुम अपना फ़ोन दो, मैं नूर को कहूँ तुम्हारे लिए खुद हल्की मिर्च और कम तेल में खाना बनाए। भाभी मैं कह कर आई हूँ, वो बना देगी। आपके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है तो अब आप खिचड़ी खाएंगी, मैं आपको खिलाती हूँ। हाँ भूख तो महसूस हो रही है, मगर ये बताओ तुम्हारे भाई ने खाना खाया? वो सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं और मुझसे अस्पताल मिलने भी नहीं आए। भाभी सबकी फ़िक्र है आपको, खुद की भी फ़िक्र कर लें। और भाई आपको पता तो है उनका, आप उन्हें चलती फिरती ही अच्छी लगती हैं। बेशक ज़बान से ना कहें मगर आपको ऐसे लेटा देखकर तकलीफ़ होती है उनको, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी ठीक हो जाएं। नहीं आयमा, अब बस हो गई है। अब नहीं, मेरा दानियाल किधर है? वो बाहर खड़ा है, मैं बुलाती हूँ। आयमा बेगम ने दानियाल को बाहर से बुलाया जो डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी बुशरा बेगम एक सांस अंदर को खींचकर ज़ोर से बोली, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग भी कहो वालेकुम अस्सलाम, वो आ गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा मुकम्मल करते ही वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी दानियाल डॉक्टर डॉक्टर चीखने लगा। डॉक्टर ने आकर मशीनों से उनके सीने को दबाया, मगर वाकई फरिश्ते आ चुके थे। सलाम करके वो जवाब के साथ जवाब देने वाली रूह को भी मुसाफिर कर चुके थे। शीशे के पास खड़े दानियाल और आयमा बेगम एक दूसरे के साथ खड़े ज़ारों कतार आंसू बहा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ने उनके चेहरे को सफ़ेद चादर से ढांका, दानियाल ने दिल फाड़ देने वाली चीख मारी और वहीं ज़मीन पर गिर गया। दीवार के साथ लगी आयमा बेगम ने बहुत तसल्ली से उसके कंधे पर हाथ रखा। दानियाल, अल्लाह की रज़ा है, घर फ़ोन करो। तभी उसने फ़ोन निकाला और घर फ़ोन मिलाया। आ जाओ सारे, मम्मा चली गईं, कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। फुप्पो, मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा? मैं कहकर आया था मैं मम्मा को लेकर आ रहा हूँ। फुप्पो, मैंने हानिया से बोला था वो अस्पताल ना आए, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। फुप्पो, मैं क्या जवाब दूंगा? फुप्पो, मम्मा का दानियाल तो कभी अपनी बात से फिरा ही नहीं था। फिर कैसे आज कुदरत ने उसके अल्फाजों को पूरा करते हुए उसकी माँ को उससे छीन लिया? फुप्पो, मैंने किसी को आने नहीं दिया अस्पताल, अब मैं क्या कहूँगा सबको? मैंने कहा था मैं मम्मा को उनके पैरों पर लेकर आऊँगा, अब कैसे उन्हें कंधे पर उठा कर ले जाऊँ? उसका रो रो कर बुरा हाल था। आयमा बेगम गुमसुम सी उसकी बातें सुन रही थी। एक एक मंजर पहाड़ की तरह गिर रहा था। तभी दानियाल के दोस्त और कज़न अस्पताल पहुंच गए। दानियाल के गिर्द लोगों को देखकर डॉक्टर ने आयमा के छोटे भाई के सामने एक सफ़ा किया जिस पर दस्तखत करके डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई।
سارے گھر کو سونا کر جاتی ہیں، نہ جانے مائیں کیوں مر جاتی ہیں۔ تم جا نہیں رہی ایتل ایڈمیشن فارم اور ڈاکیومنٹ جمع کروانے؟ ہاں جانے لگی ہوں، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا ہے، وہ نکال لے تو بس جا رہی ہوں۔ وہ کب سے انتظار کر رہا ہے، جاؤ شاباش۔ اوکے اللہ حافظ، دھیان سے جانا، بہت خوار ہونا پڑے گا۔ ویسے تو مما کی طبیعت صحیح ہوتی تو میں چلتی، اور لڑکوں سے راستہ مت پوچھنا، گارڈز ہوں گے ان سے پوچھ لینا، اور کوئی پوچھے تو بالکل مت بتانا۔ میں مانتی ہوں میری ہونے والی بھابھی جی کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، مگر یقین کریں میں نے بی ایس سی جی سی یونیورسٹی سے کی ہے، 2 سال پڑھی ہوں یونیورسٹی میں، مجھے پتہ ہے یونیورسٹی کا بھی اور وہاں موجود لڑکوں کا بھی۔ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جن کلمات سے آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے نا، اس سے تھوڑا گریز کریں، بڑی ممانی نے یا کسی اور نے سن لیا نا تو تمہیں پتہ ہی ہے کیا ہوگا۔ ہاں پتہ ہے، اب اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات ادا کر کے آیتل گاڑی کی طرف چل دی۔ وہ اپنی دھن میں جا رہی تھی جب اس کی ٹکر ایک فولاد نما وجود سے ہوئی۔ آہ بھائی کیا یار، دیکھ کر تو چلے، سر پھوڑ دیا میرا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تیمور نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، ڈاکیومنٹ دینے ہیں، آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اچھا دھیان سے سنو میری بات، بشرا مومانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کوشش کرنا جلدی واپس آ جاؤ، پھر ہم اسلام آباد چلیں گے۔ کیا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو کل بات ہوئی، نور بھابھی نے بات کروائی تھی، آج کیسے؟ آیتل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آیتل اللہ کی رضا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی امانت ہے ہم، اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تم جاؤ شاباش، سنبھل کر جاؤ، خود کو جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ جی بھائی۔ وہ تیمور کے گلے لگنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور زن کرتا گاڑی پنجاب یونیورسٹی کی طرف لے گیا۔ سارے راستے اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی تسلی رکھے، اللہ کے کاموں میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آنے والی ہے، آپ اپنے آنسو صاف کر لیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور گاڑی میں رکھی بوتل سے پانی پیا، اور ایک نظر اپنے حجاب پر ڈال کر وہ ڈرائیور کی گاڑی روکتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے یونیورسٹی میں پاؤں رکھا اور سیدھا ایڈمن بلاک کی طرف چل دی۔ فارم ایڈمن بلاک سے ملنا ہے، یہ بات اسے تب سے یاد تھی جب وہ عروہ کے ساتھ اس کا ایڈمیشن کروانے آئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کی اپنی طرف اٹھتی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ وہ پیاری تھی، وہ خود بھی جانتی تھی، مگر اتنی نہیں کہ ہر نظر اس کا پیچھے تک تعقب کرے۔ تبھی اس نے رک کر ایک ونڈو کے شیشے سے خود کا جائزہ لیا۔ گوری سی رنگت پر چمکتی کالی کالی آنکھیں، گھنی پلکیں، تھوڑی موٹی سی ناک، جس کی وجہ سے ہمدان اسے پکوڑے جیسی ناک والی کہہ کر چڑھاتا تھا۔ بلیک جینز اور بلیک کرتے پر نیلے رنگ کی جینز کی جیکٹ پہنے، سر پر حجاب کیے، اسے اس کا حلیہ بالکل عام انسانوں کی طرح لگا۔ آیتل میڈم، یہاں جی سی سے زیادہ لفنگے ملیں گے، اس لیے چپ کر کے چل۔ اپنا سر نفی میں ہلاتے وہ جلدی جلدی ایڈمن بلاک کی طرف چلنے لگی۔ فارم لے کر اس نے اپنے بیگ سے بال پوائنٹ نکال کر اس فارم کو فل کیا اور دوسرے ڈاکیومنٹ اس کے ساتھ جڑے۔ تبھی اس کو یاد آیا وہ بابا کا آئی ڈی کارڈ نہیں لائی۔ اللہ تعالیٰ بس عزت رکھ لینا، آج جلدی سے کام ہو جائے۔ تبھی اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ آیتل 2 بجے سے پہلے آ جانا، نکلنا ہے۔ عروہ کا میسج دیکھ کر اس نے اوکے کا میسج کیا اور دوبارہ ایڈمن بلاک کے آئی پی آفس میں آ گئی۔ سر یہ فارم کہاں دینا ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ کی ہیں آپ؟ جی ایم ایس سی میتھ۔ فارم کے ساتھ ڈاکیومنٹ لگا دیے ہیں؟ جی بس بابا کا آئی ڈی کارڈ بھول گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں دے جانا بیٹا۔ اس کو پہلے انور صاحب سے اٹیسٹڈ کروائے، پھر سدرا میڈم سے اپروو کروا کر چیف ڈائریکٹر تعمیر صاحب سے اپروو کروا کے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے سائن اور سٹیمپ لگوا کر جی پی روم ہے، اس روم کے بیک پر ہے، وہاں دے کر ان سے ایک رسید لے لیں۔ پھر اس رسید کو ریکارڈ آفس دے کر فی واؤچر نکلوا لیں، اور اگر فیس ساتھ لائی ہیں تو تعمیر صاحب کے آفس کے سامنے ہی بینک ہے، اس میں جمع کروا دینا۔ لیکن جلدی کرو، 2 بجے بینک بھی بند ہو جائے گا اور تعمیر صاحب بھی چلے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر تو مانو اس کو چکر ہی آ گئے تھے۔ مومانی کی ڈیتھ، ایڈمیشن فارم، لاسٹ ڈیٹ، 2 بجے تک گھر جانا، اسے سب گھما رہا تھا، اور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی 11 کا سگنل دے رہی تھی۔ تبھی اس نے جلدی سے قدم اٹھائے اور بھاگتی ہوئے میتھ کے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ سر انور ڈاکیومنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہی بولے، بیٹا تعمیر کے پاس لے جاؤ، 7 والا کمرہ چھوڑ کر اس سے 7 والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جی سر۔ وہ رسماً مسکرا کر جلدی سے اس تک پہنچی۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں پہلے پورے کرو ڈاکیومنٹ پھر آنا، میں ایسے ہرگز سائن نہیں کروں گا۔ مردانہ گرجدار آواز سن کر اس کے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ ان دونوں لڑکوں کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ وہ تھوک نکلتی اندر داخل ہوئی۔ چوڑی پیشانی، شیو سے بھرپور چہرہ، 6 فٹ کا قد کاٹ، وہ وجیح شکل و صورت کا مرد خود کے وجود کو کالی جینس اور سفید شرٹ میں ملبوس کیے، ماتھے پر بل ڈالے کچھ نوٹس کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سر، پلیز اپروو اٹ۔ اس نے جواب دیے بغیر میرٹ نکالا اور ڈاکیومنٹ دیکھنے لگا۔ ویئر از یور فادر آئی ڈی کارڈ؟ سر ایکچولی بائی چانس آئی فارگیٹ اٹ، تو خود کو بھی گھر بھول جانا تھا، سوری۔
آئی ڈونٹ نیڈ یور سوری. جائیں اور ID کارڈ لے کر آئیں. سر میری ممانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بابا آؤٹ آف سٹی ہیں، میں کلاسز کے دوران لے آؤں گی، تو ایڈمیشن بھی تب کروا لینا. کانٹے دار لہجے میں کہہ کر وہ اس کے فارم پر کچھ لکھنے لگا. لکھ دیا ہے کہ ID کارڈ مس ہے. اوکے سر، تھینک یو. سکون کا سانس بھرتی وہ باہر آ گئی. اب محض میم سدرا سے سائن رہ گئے اور ابھی 12 بجے ہیں. تبھی اس نے ایک جاتی لڑکی سے میم سدرا کا آفس پوچھا اور جلدی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ دی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آ جائیں بیٹا. انہوں نے بہت پیار سے اس کے ہاتھ سے ڈاکیومنٹس لیے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. رسماً سا مسکرا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی. کتنا فرق ہے ان میم میں اور ان سر میں. استاد ہوں اور لہجے میں نرماہٹ نہ ہو تو فائدہ. بیٹا یہ آپ کی ڈگری کا سال غلط لکھا ہوا ہے، اسے ٹھیک کروا کر دوبارہ سائن کروا کر لے کر آئیں. ان میڈم نے اس کو سوچوں کے میدان سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں دھکیلا. دوبارہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا یہ سوچ کر اس کی تو ٹانگیں ہی کانپنے لگی تھیں. گھڑی 1 کا ہندسہ بجانے کو تھی. کچھ ہو نہیں سکتا، میرا جانا ضروری ہے، میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے. بیٹا اگر ہو سکتا تو میں کر دیتی. آپ جاؤ، نہیں تو نماز کے لیے چلے جائیں گے سر انور اور ڈاکٹر تعمیر. میم کی بات سن کر اس نے دوڑ لگائی اور جلدی سے آفس پہنچی. فارم دوبارہ فل کر کے ابھی وہ سر انور کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ سر انور اسے نظر آئے. اس نے بھاگ کر ان سے سائن کروائے. اب مسئلہ ایک شخص کے پاس جانا تھا جس کا سوچ کر اس کو خود کی ہونے والی بے عزتی پر کوفت ہونے لگی. آیتل جو بھی ہے کرنا تو ہے، جانا تو ہے، اللہ کا نام لے اور چل دے. آیتل تعمیر کے آفس کی طرف چل ہی رہی تھی کہ اس کو وہ ایک کلاس میں پڑھاتے نظر آئے تو وہ اسی کلاس کے باہر رک گئی. 5 منٹ کے بعد اس کی نظر اچانک باہر کھڑی آیتل پر پڑی تو وہ باہر آ گیا. جی فرمائیے. وہی اکھڑ لہجہ. سائن کروانے تھے. اس نے چپ کر کے فارم پکڑا اور جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر بال پوائنٹ نہ ہونے کی وجہ وہ اس سے گویا ہوا. ہیو یو اے بال پوائنٹ؟ یس سر. اس نے جلدی سے بال پوائنٹ اس کے ہاتھ میں دی اور سائن کروا کر میم کی طرف چل دی. میم سدرا سے سائن کروا کر وہ جلدی سے HOD کے آفس کی طرف بھاگی. وہ اپنی دھن میں تیزی سے چل رہی تھی کہ اچانک وہ کسی فولاد نما وجود سے ٹکراتے ہوئے مڑتے پاؤں کی وجہ سے وہ پیچھے موجود سیڑھیوں کی طرف گرنے لگی. پیچھے کی گہرائی کو دیکھ کر وہ چیخ مار کر آنکھیں بھیج گئی. اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، اس فولاد نما شخص نے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. خود کے وجود کو کسی حصار میں پا کر اس نے فٹ سے آنکھیں کھولیں. وہی سفید سا شخص، شیف سے بھرپور چہرہ، چوڑی پیشانی پر تیوڑیوں کی لکیریں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ ٹکر ٹکر ماؤف دماغ سے اس انسان کے چہرے کو تکنے لگی. اندھی تو آپ یقیناً ہیں ہی، لیکن گرتی پڑتی بھی رہتی ہیں، یہ بھی انکشاف ہو گیا ہے. اتنی ہی جلدی تھی تو BSc میں انسانوں کی طرح پڑھ لینا تھا تاکہ جلدی ایڈمیشن ہو جاتا. ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کرتا وہ اپنے بالوں کو انگلیوں سے ٹھیک کرتا آگے کی طرف بڑھ دیا، جبکہ وہ گم سم سی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی. تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی. مہجبین بھابھی کالنگ دیکھ کر اپنے حواس میں واپس لوٹی اور فون اٹھایا. آیتل کہاں ہو؟ کب تک آؤ گی؟ چچی جان کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں تمہیں لازمی لے کر آئیں. کب تک آؤ گی؟ سب انتظار کر رہے ہیں. بھابھی بس نکلنے لگی ہوں. اس نے مختصر جواب دے کر فون کاٹ دیا اور HOD کے آفس کی طرف بڑھی. اندر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی گونجدار مردانہ آواز سن کر مڑی. لڑکی، سر نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، 4 بجے آنا. کیا؟ لیکن آج تو آخری ڈیٹ ہے اور میں 4 بجے تک نہیں رک سکتی. آپ پلیز انہیں بلا دیں. ہم کیسے بلا دیں؟ اب تو وہ چلے گئے ہو. وہ اب تم بھی ہٹو. ہم نے ابھی آفس صاف کیا ہے. اس چپڑاسی نے اسے جھاڑ کر پیچھے کیا. وہ لاچارگی سے پیچھے ہو گئی. اللہ، آج لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر آج نہ ہوا تو میرا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا. میرا خواب، میری منزل سب ادھورا رہ جائے گا. میں اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی کوئی راستہ دکھائیں. دیوار کے ساتھ لگی آفس کو دیکھتی مسلسل وہ آنسو بہا رہی تھی کہ تبھی قدرت نے اسے دوبارہ فرشتہ بنا کر اس کے سامنے بھیج دیا. اب کیا کر دیا ہے؟ پھر سے فارم غلط ہے. وہ اس کے سامنے آتے ہی اسی اکھڑے لہجے میں بولا. اس کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، مگر استاد تھے، جواب تو دینا تھا. ایک سانس اندر کو کھینچ کر وہ آنسو صاف کرتی سر نفی میں ہلا گئی. تو پھر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ گنگا کس لیے بہا رہی ہو؟ وہ سر چلے گئے ہیں اور میری ممانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے. سر 4 بجے آئیں گے. ادھر دو فارم. اس نے ابرو چڑھاتے ہوئے اس سے فارم پکڑا. کل مجھ سے آ کر فارم لے لینا. مگر لاسٹ ڈیٹ تو آج ہے. تو فیس فائن کے ساتھ کل بھی جمع ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کس گمسم یونیورسٹی سے BSc کیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس نے معصومیت بھرا سوال کیا. ان کو پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دوں گا. ظاہر سی بات ہے، سائن ہی کروانے ہیں. صفدر صاحب آتے ہیں تو سائن کروا دوں گا، آپ کل لے لیجئے گا. آپ سے کل کہاں فارم لینا ہے؟ اس نے ایک اور سوال داغا. کوہ کاف آ کر یہ دنیا کے دوسرے کونے پر. اس کا جواب سن کر ششتر رہ گئی. میں یونیورسٹی میں ہی موجود ہوتا ہوں، میرے آفس سے لے لیجئے گا.
اب آپ احمقانہ سوال کریں گی وہ کہاں ہے، تو اس لیے نمبر لکھ لیں میرا، کل آ کر یونیورسٹی کال کر دیجیے گا، تو جو جگہ بتاؤں اسے اس ہاتھ میں پکڑے فون کے اندر لگے GPS سے ٹریس کر کے پہنچ جانا۔ فون نمبر مکمل لکھوا کر وہ اس کا جواب سنے بغیر آگے کی طرف چل دیا اور وہ گہرا سانس کھینچ کر گیٹ کی طرف چل دی۔ آئمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں اپنی ماں کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ ننیال میں نانا نانی کا پیار اسے بڑے ماموں اور ممانی سے ہی ملا تھا۔ چھوٹے دونوں ماموں بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر جو پیار انہیں بشرا بیگم اور ان کے شوہر نے انہیں اور ان کی خالہ کے بچوں کو دیا تھا وہ پیار کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ماں باپ کو کھو دینے کی اذیت کیا ہوتی ہے یہ ہانیہ اور دانیال کے مایوس پھیکے چہرے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ ماں کے بعد زندگی کیسے گزرے گی یہ بات اس کو مکمل طور پر توڑ رہی تھی۔ درد کی تکلیف وہاں موجود ہر انسان کے لہجے سے عیاں تھی۔ قرآن خوانی کے بعد آیتل اپنی تائی، پھپھو اور عروہ کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کا گھر آنا ضروری تھا۔ فارم کو کل فل کرنا اور فیس جمع کروانا اس کے سر پر بالکل تلوار کی طرح لٹک رہا تھا، جبکہ باقی سب آئمہ بیگم کے ساتھ وہیں رک گئے۔ رکنا وہ بھی چاہتی تھی مگر آئمہ بیگم نے اسے خود بھیج دیا تھا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، اللہ ہمیشہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم سنابل نے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہے۔ امی بکواس کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہوں، تامین نے جواب دیتے کشن اٹھا کر موبائل چلاتے سنابل کو مارا۔ ابھی سنابل کچھ بھولتا کہ تعمیر کی گھوری کو دیکھ کر چپ کر گیا۔ تم گھر کب آؤ گے؟ امی اگلے ہفتے آؤں گا، اس ہفتے تو کافی کام ہے، وہ مکمل کر کے پھر ہی آؤں گا۔ پورا مہینہ تو آپ کے پاس رہا ہوں، مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے اور آپ واپس بلا رہی ہیں۔ ماں ہوں، تمہاری فکر ہوتی ہے۔ ماں سے اولاد ایک دن بھی دور رہے تو ماں کو دن پہاڑ جیسا لگتا ہے، اور تمہیں گئے تو ہفتہ ہو گیا ہے۔ آ جاؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ تحریم کیسی ہے؟ کدھر ہے؟ بات کروائیں میری بھی بات کروانا ذرا تحریم سے، ایک بات کہنی ہے۔ تحریم کا نام سن کر سنابل بھی جلدی سے بولا تو تعمیر نے فون لاؤڈ سپیکر پر لگا لیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ سنابل بھائی کیسے ہیں؟ واہ، آج دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی یاد آ رہی ہے۔ یہ پاس ہی ہے، کر لو بات۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام گڑیا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، خیر ہے، میں آپ کو یاد آ رہی ہوں؟ ہا ہا ہا۔ جب بندہ خواب میں چڑیل کو دیکھ کر ڈر جائے تو اس کو چاہیے کہ اگلے دن چڑیل سے پوچھ لے کہ کیا چاہیے، یہ نہ ہو اگلی رات وہ چڑیل پھر آ کر جینا حرام کر دے۔ سنابل نے جلدی سے ویڈیو کال آن کی۔ حد ہوتی ہے بھائی، وہ فون منہ کے سامنے کر کے چیخی۔ صحیح کہا تھا چڑیل میں نے، سنابل اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ سنابل کی بات سن کر وہ تعمیر بھی مسکرا پڑا اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، دراصل میں آنے کا سوچ رہا ہوں اسلام آباد، تو تم میرے لیے سندھی بریانی اور لزانیہ بنا کر رکھنا، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ ابھی سنابل کی مکمل بات سن کر تحریم کو جواب دیتی اس سے پہلے ہی تعمیر بول پڑا۔ نوکر لگی ہے کیا میری بہن جو تمہارے لیے کھانے بنائے؟ اپنے مما بابا کو پاکستان بلاؤ اور انہیں کہو تمہاری شادی کر دیں تاکہ تم اپنی بیوی کو تنگ کرو، نہ کہ میری بہن کو۔ تعمیر دھونس جماتا ہوا بولا۔ تحریم میرے بچے، سنابل نے تحریم کو اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ جانتی تھی اب طنز و مزاح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ کر سنابل کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بھائی، اس نے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم نے سنا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے؟ جی بھائی بالکل، تحریم نے توضیح میں سر ہلایا۔ اور تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دوستوں کے رنگ دوستوں پر بھی چڑھتے ہیں۔ وہ تعمیر کی طرف اپنی آنکھوں کا زاویہ گول کرتے ہوئے بولا، جو ریموٹ کو ہاتھ میں پکڑے صوفے پر آدھے بیٹھے اور آدھے لیٹے انداز میں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاباش، اسی وجہ سے مجھ پر بھی تمہارے بھائی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، ویسے میں بھی یہی کہتا ہوں، دوست ہوں، زندگی بھر ساتھ دوں گا۔ دونوں بزرگ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر سفید سوٹ پہن کر مسجد سے باہر بینچ پر بیٹھ کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر کہیں گے، ہمارے نصیب میں کوئی کیوں نہ تھی، کیوں؟ سنابل روحانسی آواز میں بولا تو تحریم کا قہقہا چھوٹا، جبکہ تعمیر تو اس کی ایکٹنگ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر ہم کہیں گے، کوئی نہیں، ہمیں جنت میں حوریں ملیں گی۔ اس نے سامنے بیٹھے تعمیر کو اور چڑھایا۔ جنت میں وہ حوریں بھی تو دنیا والی وہی عورتیں ہوں گی۔ تحریم بات کو طول دیتے ہوئے بولی، عورت کچھ بھی ہوگی مگر جنت میں حور نہیں ہو سکتی، اور اب تم فون بند کرو اور جا کر اپنے پروجیکٹ پہ کام کرو۔ تحریم کی بات سن کر تعمیر نے فوراً سے جواب دیا اور سنابل کے ہاتھ سے پکڑ کر فون کاٹ دیا۔ سنابل اس کے ایسے رد عمل سے واقف تھا، اس لیے اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔
تمہاری کل کائنات اس لڑکی پر ہی ختم ہے کیا؟ تعمیر سنابل کی بات پر چٹکتا فون کو چارجنگ لگانے اس کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے، مگر وہ گہرا سانس لے کر فون چارجنگ لگا کر سامنے صوفے کی طرف مڑا۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ویسے ہی لوگ بھی یکساں نہیں ہوتے تعمیر۔ سنابل نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، جو ہونا تھا ہو گیا، اس نے اپنے جبڑے زور سے دباتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا اگر ہو گیا ہے تو تم بھول کے آگے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں وہیں اسی ماضی میں جی رہے ہو؟ ریاضی کا بندہ ہوں، جو چیز ممکن نہیں ہوتی اسے ممکن لے کر چلتے ہیں، اور آخر پر ممکن بنا دینا کام میں شامل رہا ہے میرے، اس لیے یہ ناممکن چیز ہضم۔ وہ کہیں کھو کر بولا۔ تحریم ایک ناول پڑھ رہی تھی، سفر یقین محبت، تو میں نے اس سے وہ ناول چھین لیا کہ پہلے چائے بنا دو پھر پڑھنا۔ تو اس کے جاتے ہی میں پڑھنے لگا تو اس کی کچھ لائنز مجھے بہت خوبصورت لگیں، اور وہ یہ تھیں کہ وہ جو اوپر ہے نا وہ سب جانتا ہے، کسی کی کوشش کو رد نہیں کرتا، بس کوشش کرنے کے طریقے دیکھ کر وہ چیز مقدر میں لکھ اور مقدر سے مٹا دیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیزیں مانگنے والے کے لیے بہترین ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ چیزیں انسان کو آنے والی زندگی کو سمجھانے کے لیے عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور آگے تھا کہ کیا واقعی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ مل جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب لکھا تھا کہ پتر جی مل جاتی ہے، مگر ان کے لیے کی گئی کوشش حلال اور جائز ہونی چاہیے، اور کبھی بھی ناجائز طریقوں سے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ جب اپنی منزل کو پانے کے لیے تم اس پوری کائنات کے مالک سے رجوع کرتے ہو نا تو وہ اپنے بندے کو ہرگز مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنی منزل کو پانے کے لیے دعا اس سے کرو، اور کوشش اور نیت خود کی صاف پاک اور حلال رکھنا، پھر وہ کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کریکٹر کو لکھا ہوا تھا کہ بابا جی محبت حلال ہوتی ہے نا؟ بابا جی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اداسی، یہ تناؤ، یہ رنجش کی لکیریں تمہارے چہرے میں اس راستے کو بھٹک جانے کی نہیں ہیں پتر جی۔ تم سوٹ بوٹ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے امیر زادوں کے نزدیک محبت کا مطلب کیا ہے میں نہیں جانتا، مگر میں یہ جانتا ہوں محبت بہت پاک چیز ہے، محبت بہت ہی پیارا اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر و شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب وہ گناہ نہیں تو حرام کیسے ہوئی؟ جب حرام نہیں ہے تو پتر جی پھر تو حلال ہوئی نا۔ اور پاک چیزیں ہمیشہ حلال ہوا کرتی ہیں، مگر پتہ ہے انہیں حلال کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ آزمائشوں پر پورا اترنا پڑتا ہے، ورنہ محبت تو بہت معصوم ہے، اتنی معصوم شے کہ اس کا اسیر آدھی زندگی کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں، اور باقی کی آدھی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ مگر پتر جی پتہ ہے محبت کب تک پاک رہتی ہے؟ جب تک تم اپنے خیالات میں اسے حلال مقام دینے کا سوچتے رہو، دل میں حلال مقام کا ارادہ کرتے ہو، اور اس ارادے اور اس خیال میں ذرہ بھر کی بھی ناپاکی شامل ہو جائے نا تو محبت حلال نہیں رہتی۔ اس نے ایک ایک حرف تعمیر کو گویا کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اس کی بات سن کر تعمیر سر جھکا گیا۔ میری محبت ناپاک تھی؟ اور سر اٹھائے بغیر بولا۔ تعمیر میں نہیں جانتا، میں اس جذبے سے روشناس نہیں ہوا، مگر میں یہ جانتا ہوں محبت پاک ہوتی ہے، وہ پاک رشتوں میں ہی پنپتی ہے، اور پاک رشتے محض وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوں، اور نامحرم 2 لوگوں میں پسند کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، محبت کا نہیں۔ اور یہ گناہ کی ایسی دلدل ہے جس میں انسان دھنستا جاتا ہے، اور جب اس دلدل میں دھنس کر بہت تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دلدل سے باہر کرنے کے لیے کسی ایک کا دل پھیر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کو بھی آزادی مل جائے، ہدایت کا رستہ مل جائے۔ تیرے ساتھ بھی اللہ نے یہی کیا ہے تعمیر، تو اس انسان کے لیے بے قرار ہے جو تیرا تھا ہی نہیں۔ میری بات مان لے، شادی کر لے، یقین کر ایک عورت مرد کو مکمل کر دیتی ہے اگر وہ وفادار ہو تو، مگر وفا ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن بے وفاؤں سے اللہ بچائے۔ وہ تلخ بول کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، اور سنابل اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ خالی نہیں رہا کبھی آنکھوں کا یہ مکان، سب اشک بہہ گئے تو اداسی ٹھہر گئی۔ جی جناب، تو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے دوسری ایپیسوڈ۔ کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
آپ سے ملاقات ہوگی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔